नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 है, सूरह ज़ुख़रुफ़ है और आयत नंबर 15। वजअलू और मुकर्रर किए, जाला बनाए या मुकर्रर किए उन्होंने, लहू उसके लिए, मिन इबादिही उसके बंदों में से, जुज़अन एक जुज, मुराद यहाँ पे औलाद लिया जा रहा है। इन्ना बेशक, अल इंसाना इंसान, लकफूरुन कफूरन ना शुक्रा है, मुबीन सरी, बा मुहावरा देखते हैं। और उन्होंने इसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की, बेशक इंसान सरी नाशुक्रा है। एक्चुअली आयत नंबर 15 से लेके 19 तक इन आयात में मुशरकीन अरब की जहालत को बेनकाब किया गया था, और ये जानते और मानते हैं कि जमीन और आसमान और उसके दरमियान में जो कुछ है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसके बावजूद नाउज बिल्ला वो इसके साथ उसकी मखलूक को शरीक ठहराते थे और कहते थे, ये आगे अब चलेंगे क्या कि वो क्या एलिगेशन लगाते थे। तो आयत नंबर 15 में हम देखते हैं, ये तो थे अल्लाह के बंदों पर एहसानात। चाहिए तो ये था कि इंसान अल्लाह के इन एहसानात और इनामात के बदले में उसका एहसानमंद होता, उसका शुक्र अदा करता। मगर उसने ना सिर्फ अल्लाह की ना कदर शनासी की, बल्कि सितम ये ढाया कि उसकी जात सफात के नाउस बिल्ला हिस्से बखरे कर डाले, और कई चीजों को उसकी जात और सफात में उसका हिस्सेदार और हमसर बना डाला। उसने अल्लाह की नाउस बिल्ला औलाद करार दी, हालांकि अल्लाह हर चीज का खालिक और मालिक है। जबकि औलाद ना मखलूक होती है ना ममलूक होती है, औलाद तो उसी जिन्स से उसका हिस्सा होती है। इस तरह उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को कई हिस्सों में बांट डाला। तो यहाँ पे शिर्क का बयान किया जा रहा है कि उनका क्या एक क्राइम था, वजअलू, कि उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर कर दी। और जो कुल हो वल्लाह है वो बेहतरीन अल्लाह की इंट्रोडक्शन है कि कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, के अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को औलाद की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने, अल्लाह ताला तो खालिक है, अल्लाह ताला ने हम सबको तख्लीक किया है। तो अल्लाह की तख्लीक करदा चीजें अल्लाह ताला का साझीदार कैसे बन सकती हैं? एक बड़ी इंसेन सी और इलॉजिकल सी बात है, जो दीन के क्रिटिक्स जो थे वो ये करते थे। और आयत नंबर 16 में मजीद वो क्या करते हैं, आ आमी, आमी क्या, अत्तखज़ा बना लिया उसने, या क्या ले ले उसने, मिम्मा उसमें से जो, यखलुकु वो पैदा करता है, बनातिन बनात बेटियां, वो असफाकुम, असफाकुम अंडरलाइन कर लें अगर आपको लग रहा हो नया लफ्ज है, लेकिन मुस्तफा भी इसी से निकला है, असफा भी यही है कि इसका मतलब होता है चुन लिया, मुंतखब कर लिया, चूज कर लिया, उसने तुम्हें पसंद कर लिया। वो असफाकुम और खास कर दिया तुमको, बिल बानीन बेटियों के साथ। बा मुहावरा आयत नंबर 16, क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको जिन चुनकर बेटे दिए, और खास कर दी तुमको बेटों के साथ, सॉरी, तो और तुमको चुनकर बेटे दिए। अब बेटी की खबर पे अगर हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी है तो देखते थे कि अच्छा, हिस्ट्री क्या, आज भी अगर किसी को ना आपकी बेटी पैदा हुई तो उनके मुंह बन जाते हैं। आज भी बेटी की जो पैदाइश है वो खुशी उस पे मनाई नहीं जाती, उस पे ये लगता है अच्छा जी चलो कोई नहीं, अगले साल फिर अल्लाह ताला बेटे से नवाज देगा। तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी प्यारी नेमत है, और ये ऐसी नेमत है कि ये लोग क्या करते थे कि खुद तो बेटी अपने लिए पसंद नहीं करते थे, और क्या करते थे, अल्लाह की औलाद को बेटी करार देते थे। और कहते थे सिर्फ लड़कियां अल्लाह के लिए तजवीज हैं, जिन्हें वो अपने लिए सख्त नापसंद करते थे। अगर इन्हें बताया जाए कि इनके यहाँ लड़की पैदा होती है तो उनके तो तेवर बदल जाते थे, और शर्म और नदामत से लोगों से छुपते फिरते थे, और अंदर ही अंदर इस बात का गम खा जाता था। जब कोई बस नहीं चलता था
تو نعوذ باللہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب واضح رہے کہ اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور عورتوں کی شکل کے ان کے خیالی مجسمے بناتے تھے، پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ عزا اور لات اور منات ان کی ایسی ہی دیویاں تھیں۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو اللہ، پہلا کرائم تو اللہ کی اولاد قرار دینا، دوسرا بہت بڑا سن کہ کہنا کہ بیٹیاں، یعنی کہ اولاد میں بیٹیاں، یعنی کہ خود بیٹے اپنے لیے چنتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں چوز رکھتے تھے۔ اور آیت نمبر 17 میں ہے وَإِذَا، اور جب، بشرا، بشارت سے ہے، جب خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان کے ایک کو یا ان میں سے کسی ایک کو، بیما، اس کے ساتھ جو، ذرابا، ذرابا ہوتا ہے بیان کی، للرحمانی، رحمان کے لیے، مثلاً، مثلاً مثال، ذلہ، ہو جاتا ہے، وجہ، وجہ کہتے چہرہ، اور وہ اس کا، مسودن، مسودن، اور یہاں یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، اس کا مراد ہے مسودن، سیاہ، وہ، اور وہ، کظیم، کظیم، کاظم سے کہ سخت غمگین، کظم سے، سوری، کظم سخت غمگین، جو اپنے غم کو گھونٹ کر رکھے، ظاہر نہ کرے، اس کو کظم کہتے ہیں۔ بند رکھنا، غصے کو پی جانا، چپ رہنا، یہ ہوتا ہے کظیم، با محاورہ ہے، آیت نمبر 17۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے، تو ان کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ اب وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے تو وہ بیٹیاں تجویز کرتے تھے، اور جب ان کو کسی کو اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے، مطلب کیا سمجھ رہے تھے وہ، اللہ کو یا اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور جب ان کو پتہ چلتا تھا ہماری یہاں بیٹی پیدا ہونے لگی تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ کظیم، وہ غم سے بھر جاتے تھے۔ اپنی ذرا ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیٹیوں کے پیدائش پہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ میری ایک کازن تھی، اس کی گھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی مدر ان لا تو اس کو دیکھنے تک ہاسپٹل نہیں گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیٹا بیٹی، پہلی تو بات ہے کہ ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھو جن کی اولاد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب اولاد کیا، اوپر سے اگر بیٹیوں سے نوازا تو یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کتنی پیاری پیاری احادیث ہیں اس پہ کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک بیٹی کی پیدائش کرے گا، یہ دو بیٹی کی پیدائش کرے گا، جو تین بیٹی، وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی ساتھ کھڑا کر کے کہ اتنا کلوز میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیٹیاں تھیں۔ تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اول تو بہت بڑا گناہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اور اللہ کی اولاد اگر وہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو خود ان کی جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو تب ان کا ریاکشن اتنا کیوں نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 18، ایکچولی یہ پورا ایک ہی، میں نے بتایا نا 15 سے لے کے 19 تک ایک ہی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ آگے 18 میں ہے آوا، کیا، وا من، وہ جس کی، ینشأ پرورش کی جاتی تھی، وہ پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے جی، فی میں، ہلیاتی، ہلیا کہتے ہیں، انڈر لائن کر لیں، زیور کو کہتے ہیں، ornaments کو کہتے ہیں، واہ ہوا، پیج اور وہ، شیئر کر دیں۔ جی تھینک یو جی، واہ ہوا، اور وہ، فل خصامی، فی میں، خصام جھگڑے میں ہے، بحث و مباحثے میں ہے، غیر مبین، غیر واضح، با محاورہ آیت نمبر 18، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 19 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں تک یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے جو بت تھے انہوں نے عورتوں کی شکلیں بنا رکھی تھیں، اور یہی ان کی وہ دیویاں تھیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس طرح اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اس کی صفات، اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے، اور اس پہ فرمایا کہ تم نے اللہ کے لیے وہ اولاد تجویز کی جسے تم اپنے لیے بڑی ہار سمجھتے تھے۔ گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے تمہارے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور تم غم کے گھونٹ پینے لگتے ہو، اور بعض اوقات بچی کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اور بیٹے جن پہ تم فخر کرتے ہو اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہو۔ اور آیت نمبر 18 جو یہاں پہ پڑھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے زیور پہننا جائز ہے۔ لکھا ہوا نا اس میں کہ وہ کیا، وہ جو زیور میں پرورش پائے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے ایک فطری چیز قرار دیا ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں پر حلال ہے۔ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں، وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو، یعنی کہ زکوٰۃ نکالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سونے کے زیور پہننے میں مذائقہ نہیں، بشرطے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک کامن پریکٹس ہے، ہم خود مجھے خود اپنے بچوں سے بھی یاد ہے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو بچپن سے ان کو شوق ہوتا ہے فراک کا، جیولری کا، میک اپ کا، گڑیوں کا، اور لڑکوں کو شوق ہوتا ہے وہ گنس کا، ان کے ٹوائز آپ دیتے ہیں، ان کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے نیچرلی۔ تو یہ نیچرلی بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بننا سورنا زیور کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ زیور پہن سکتی ہیں پر زکوٰۃ دیں۔ ہماری ایک جاننے والی تھی، کہتی مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، ادھر سے میں زیور خریدتی ہوں، ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ نکالتی رہتی ہوں، اور مجھے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی یہ مزہ ہم بھی لے کے دیکھیں۔ آپ یقین جانیں کہ زکوٰۃ دینے کا بھی مزہ بہت ہے اگر آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بہت ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ زکوٰۃ جیسے ہماری کسی امیوں کے زمانے کی، ہم نے کوئی 4,000 پہ تولہ خریدی ہوئی ہے تو ہم اسی حساب سے کہتے ہیں جی ہاں، ہم نے تو اسی حساب سے ہم نکال کے دے رہے ہیں۔ آج کل کے حساب سے لگائیں، آج کل میرے خیال سے 2-2.5 لاکھ روپے تولہ ہو چکا ہوا ہے، ایک تولہ۔ اور آپ نے ہر سال اپنی اس گولڈ ریٹ کو ریوائو کر کے اس حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ نکالا کریں، اور پھر شوق سے زیور پہنے۔ اللہ کو ناپسند نہیں ہے آپ زیور پہنے اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں، اس سے لوگوں ہی کی مدد ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس سے کتنی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی، اور بے شک اس وقت آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں جتنی برکت ڈالیں گے۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے تو جہاد تک کا جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائز زکوٰۃ زیادہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال، اور یہاں آگے بتایا گیا عورتوں کی ایک بتائی گئی کہ وہ زیوروں میں پرورش پاتی ہیں، اور دوسرا جھگڑے کے وقت بات نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی انٹیلیجنس پہ کوسچن کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بات کیا جا رہا ہے کہ سم ہاؤ ہم عورتیں زیادہ سینٹیمنٹل ہوتی ہیں، زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں۔ جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کریں۔ جیسے مرد تھوڑے سے کنفائنڈ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کنٹرول ہوتا ہے، وہ بہت نپے تلے انداز سے ایک بات کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کرتی کہ ساری ہی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ۔ تو یہاں پہ، اور پھر دوسرا ہمارے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک میں تو کہوں گی انعام ہی ہے، جو ہمارا سائیکل چل رہا ہوتا ہے، پھر بچوں کی ڈلیوری کا چل رہا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی عورتوں کے اندر کچھ ایموشنلز، اس کے ہارمونز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جھگڑے کے وقت وہ بات نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ وہ چیز بیان کی جا رہی ہے، انٹیلیجنس پہ بات نہیں کی جا رہی۔ اگر انٹیلیجنس پہ بات کی جائے، مجھے یاد ہے کہ میں جب جی سی میں پڑھا کرتی تھی تو ہماری 40 کی کلاس تھی، جس میں 22 لڑکیاں تھیں اور 18 لڑکے تھے۔ تو اللہ ہمارے سر کو جنت الفردوس میں دے، سردار ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر خالد آفتاب ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم ان کو میرٹ پہ داخلہ دیتے ہیں نا تو یہ ساری کی ساری سیٹیں لڑکیاں لے جاتی ہیں، یعنی کتنی انٹیلیجنٹ ہے لڑکیاں، لیکن ہمیں بائی رول ہمیں لڑکوں کو رکھنا پڑتا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں لڑکوں میں۔ تو اب وہ 18 سیٹیں، یعنی کہ میرے زمانے میں 18 لڑکے تھے اور 22 لڑکیاں تھیں۔ تو اور آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر میرٹ پہ بات کی جائے تو لڑکیاں انٹیلیجنس میں بہت آگے ہیں، دے آر مور فوکس ان دیئر اسٹڈیز۔ اچھا جی، آگے آیت نمبر 19 ہے، وَجَعَلُوا اور مقرر کیا انہوں نے الملائکاتی فرشتوں کو، الذین وہ جو، ہم وہ، عباد الرحمانی بندے ہیں رحمان کے، اناسن مونس سے ہے، بیٹیاں مراد عورتیں، شاہدو، کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، حمزہ کے اوپر جب زبر آیا، کیا وہ حاضر تھے،
خلقاہم، خلق اور ہم ان کی پیدائش کے وقت، سا تکتابو، سا سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، تو اور آگے کتبا، ان قریب لکھی جائے گی، شہاداتہم، شہادت ان کی گواہی، وَيُسْأَلُونَ اور ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ محاورہ دیکھتے ہیں 19 کو۔ انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، خدا کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پہ جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے فرشتوں کی۔ فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں، کسی نے ان کی ساخت نہیں دیکھی، بتائیں کسی نے دیکھی ہے؟ تو ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے مذکر ہیں یا مونس ہیں، وہ کس ساخت کے ہیں۔ اور یہاں پہ جو یہ لوگ بات کر دیتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دیا، تو بڑے لاجکلی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو اتنے مزے سے خام خواہ اپنی دھونس جما رہے ہیں، تو کیا انہوں نے فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور کیا ہیں؟ تو اب جیسے اب اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو ترجمے سے واضح ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کی جسمانی ساخت کو اچھی طرح دیکھا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ فرشتے مذکر نہیں بلکہ مونس ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے فرشتوں میں تذکیر و تانیث یا توالد و تناسل کا سلسلہ سرے سے ہے ہی نہیں، وہ خالصتاً اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اپنے فیصلے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لیکن پھر بھی لوگ اپنے ہٹ سے باز نہیں آتے کہ اور اسی چکروں میں رہتے کہ فرشتے واقعی عورتیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں اور قابل پرستش دیوی ہیں۔ ان کا یہ بیان جو ہے ریکارڈ ہو جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پہ تم خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت زیادہ آیت نمبر 18 میں بڑے لوگوں کو مسئلے آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورتوں کی 2 باتیں ان کی بتایا گیا کہ جن کا فطری لگاؤ چوڑیوں، زیورات، آرائش، زبائش، نمائش سے ہوتا ہے اور جسمانی قوت کے لحاظ سے کمزور بھی ہوتی ہیں، تو پھر ایسے کمزور جنس کو اللہ کی اولاد تجویز کرتے ہیں، اور لڑکے جو صاحب عزم و ہمت والے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اور بہرحال اور اللہ تعالیٰ تو جیسے میں نے کل ہو اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کہتے ہیں اللہ کی الواحیت میں، ربوبیت میں اور اسماء و صفات میں کوئی بھی ساجھیداری نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی واحد ہے، اور اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔